महाविश जिद कर रही थी कि उसे मामा पापा से मिलना है और ईसा अहमद उसे टाल रहा था। बिलाखिर वो उससे खफा हो गई। मजबूरन ईसा अहमद को उसे लेकर जाना पड़ा। आप मेरे मामा को ऐसे क्यों मुखातिब करते हैं? वापसी में वो उससे सवाल कर रही थी। कैसे? उसने गर्दन घुमाकर साथ बैठी महाविश को देखा। आप जनाब के अंदाज में, वो कह गई। वो यंग हैं, उम्र में शायद मेरे जितनी या फिर मुझसे भी छोटी। अब मैं उन्हें आंटी या बाजी तो कहने से रहा। ईसा अहमद ने वजाहत की। महाविश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बुरा मनाया है, इसीलिए दोबारा कोई बात ना की। शाम को वो दोनों लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। सामने टीवी ऑन था। ईसा अहमद न्यूज़ सुन रहा था। आपके पेरेंट्स में कोई झगड़ा चल रहा है? ईसा अहमद ने अचानक पूछा था। महाविश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पेरेंट्स का झगड़ा नहीं होता, उसने बताया। सब मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है, वो बोला था। क्या आप भी मुझसे झगड़ेंगे? वो उससे सवाल करने लगी थी। नहीं, ईसा अहमद ने मुस्कुराते हुए सर को होले से जुम्बिश दी। एक बात पूछूं अहमद? वो जब भी उसका नाम लेती उसे अहमद ही कहती थी और वो हंस देता था। पूछो। क्या आप किसी को पसंद करते थे? वो बोली तो ईसा अहमद ने चौंकते हुए से देखा। हाँ, वो छुपा न सका। तो शादी क्यों नहीं की? महावेश का दिल जोर से धड़का। उसकी शादी कहीं और किसी और से हो गई, उसने बताया। क्या वो भी आपको पसंद करती थी? वो मजीद इस्तफसार करने लगी। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। महावेश मजीद कुछ न पूछ सकी। उसका जी चाहा उससे पूछे कि क्या वो अब भी उसे पसंद करता है या उसे याद करता है, मगर वो हिम्मत न कर सकी। सरे बज़्म तहय्युर रूबरूए यार मीरक़्सम वफ़ूरे इश्क से अफ़शब सितारा वार मीरक़्सम। मैं ऐसा हूँ कि वो मुझसे कभी गाफिल नहीं रहता। तू कैसा है? वो जब करता है इस्तफ़सार मीरक़्सम। मेरी वहशत तो मेरे पाँव टिकने ही नहीं देती। सरे खाना सरे महफ़िल सरे बाज़ार मीरक़्सम। नज़र ठहरे जहाँ मेरी वहीं रहता हूँ मैं रक़्सां। इसी बाइस सदा पेश लबो रुख़सार मी रक़्सम। उधर तो ध्यान ही मेरा नहीं, अजरे वफ़ा क्या है? तेरे कदमों में रख कर जुब्बा ओ दस्तार मी रक़्सम। सरमा की गहरी उदास शाम, चारों ओर शोर शराबा हंगामे बरपा थे। दुनिया वैसी ही आबाद थी। बस सिर्फ एक फाकलीत हसन था जिसके अंदर सन्नाटे बढ़ते जा रहे थे। उसके दिल में एक मुहीब सन्नाटा था। गहरी खामोशी। उसे अब तक यकीन आ रहा था कि वाकई उसने ऐसा कर दिया है। वो जो उसका दीवाना था उसे बेहद चाहता था, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वो साहिल किनारे खड़ा था। सर्दी बढ़ती जा रही थी। रात गहरी होने लगी। वो 2 दिन से अपने घर से निकला हुआ था। वो उसे वापस उस घर में जाते हुए वहशत हो रही थी। खौफ महसूस हो रहा था। दफतन उसने एक फैसला किया। वो वापस मुड़ा, गाड़ी में बैठा और ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा। वो उसे सच बताने का फैसला कर चुका था। अरूबा, वो उसे आवाजें देता हुआ घर में दाखिल हुआ। अरूबा, वो आगे बढ़ा, लंबी रविश अबूर करता हुआ लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में इधर उधर सफ़ात बिखरे हुए थे। वो तेजी से बेडरूम की जानिब बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र अपनी और अरूबा की तस्वीर पर जा पड़ी, जिसका फ्रेम टूटा हुआ था। कारपेट पर उसके खून के धब्बे लगे हुए थे। अरूबा, तुम्हारे चोट लगी, खून निकला। वो खुद कलामी के से अंदाज में बुड़बुड़ाया। तुमने तुमने तो दवा भी ना लगाई होगी। उसकी हालत गैर होने लगी थी। उसने तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लिया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। वापस आ जाओ अरूबा, प्लीज वापस आ जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने जो कहा बकवास किया। अरूबा, तुम मेरा इश्क हो, मेरी रूह हो। तुमसे जुदा होकर ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं, काश तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बताऊं। वो रो रहा था। उसने एक बेवकूफ़ाना सोच के तहत अपना हंसता बसता घर उजाड़ लिया था। वो उससे शदीद और गहरी मोहब्बत करता था। उसी मोहब्बत में वो इंतहाओं पर चला गया था और अजीम नुकसान से दो चार हुआ था। उसकी यादें फाकलीत हसन पर पथराव करने लगी थीं।
نچایا عشق نے جیسے بھلے کو تھیا تھیا کر، اسی دھج سے بوقتے جستجوئے یار میر اقسم، سبھی بستی کے مرد و زن نہ جانے سو گئے کب سے، مگر جاڑے کی شب میں ایک زندہ دار میر اقسم، بڑے چکر ہیں چاہت میں، بڑے چرکے ہیں قسمت میں، نہ شمشیری رقصم، نہ شمشیر میر اقسم، نہ پرکار میر اقسم۔ اروبا واپس آ جاؤ، وہ اسے پکار رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ زین ندیم کا رویہ روز بروز نویلا کے ساتھ بگڑتا جا رہا تھا۔ کام کا بہانہ بنا کر وہ رات دیر تک گھر نہ آتا اور نویلا کی راتیں سولی پر لٹکتے ہوئے گزرتی۔ ایسا کب تک چلے گا زین؟ آخرکار اس روز وہ رات 2 بجے گھر آیا تو نویلا اس کی منتظر تھی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آپ ایک بار اپنی ماما، میں نے کہا نا کہ میں ماما سے بات نہیں کرنی، وہ درشتی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ایسے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ روحان سی ہوئی۔ مجھے اسے حل بھی نہیں کرنا ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ فی الحال۔ اس نے کٹھور پن کی انتہا کر دی۔ نویلا اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ رات اس نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلے روز زین کے آفس جاتے ہی وہ غضنفر ہاؤس آ گئی تھی۔ ماما کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی عیادت کو جا رہی ہے، مگر فی الحال اس کا واپس جانے کا ارادہ نہ تھا۔ زین ندیم نے اسے جو ایک مسلسل اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ چند دنوں کے لیے اس سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں شدید گھٹن ہو رہی تھی، مگر وہ باہر بھی نہ نکل سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی جب وہ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اس کی بیٹی اندر داخل ہوئی۔ تو یہ ہے آپ کی اصلیت، وہ پھنکاری۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ ہے، جبھی تو آپ میری شادی ان سے کرنے کے حق میں نہ تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہ آئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے؟ ماما، وہ آپ کا داماد تھا، آپ کی بیٹی کا شوہر۔ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ دوسری جانب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا تھا مجھے پتہ نہیں چلے گا آپ کے ان کالے کرتوتوں کا؟ میرے پاپا کے منہ پر کالک مل کر آپ یہاں آ بیٹھیں۔ دروازہ کھلا اور اس کا شوہر اندر آیا۔ آپ میں ذرا بھی شرم اور غیرت ہو تو یہاں سے نکل جائیں۔ بند کرو اپنی بکواس مہاوش، عیسیٰ احمد زور سے دھاڑا۔ آپ دونوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، وہ زور سے چلائی۔ ماں کا کردار تو بچے کے لیے عمر بھر کا حوالہ ہوتا ہے۔ آپ ایسی تھی ماما، اتنی غلیظ، وہ حقارت سے بولی۔ مہاوش چپ ہو جاؤ۔ عیسیٰ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سامنے وہ پتھر کا بت بنی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت۔ وہ اس کا ہاتھ منہ سے ہٹا کر چلائی۔ میرے پاپا کو اجاڑ کر برباد کر کے اب مجھے برباد کرنے آئی ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی۔ چلو یہاں سے تم، وہ اسے باہر کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ سر کو زور زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ انہیں نکالو یہاں سے، ورنہ یہ مجھے بھی برباد کر دیں گی۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں نا؟ ابھی تک کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے خود بتایا تھا۔ اس پر ہذیان طاری ہونے لگا تھا۔ عیسیٰ احمد اسے بمشکل کھینچ کر وہاں سے لے گیا تھا۔ اروبا غضنفر مر گئی تھی، مٹ گئی تھی، فنا ہو گئی تھی اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر۔ رات کی سیاہی گہری ہونے لگی تھی۔ سارا عالم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا اور وہ اپنی روح کے زخموں سے بلبلاتی ہوئی تڑپتی سسکتی۔ بالآخر فیصلہ کرتی وہاں سے اٹھی اور آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی۔ گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی سرد ہوا کے تیز جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنی سیاہ نصیبی پر آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں رشتے ناتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر خود ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، اور دھاگا بھی بھلا کبھی مضبوط ہوا ہے؟ یہ تو ایک جھٹکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں نے ہر رشتے کو بہت محبت اور عزت دی، مگر ان سب کے ہاتھوں مجھے ذلیل ہونا پڑا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو جانا کہ بھروسے اور اعتبار کے قابل تو صرف تیری ذات ہے۔ زندگی کے تپتے صحرا میں وہ شخص اس وقت گھنا سایہ بن کر آیا جب میں تنہا آبلا پائی کا سفر کرتے ہوئے تھکنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے سے میری تھکن اترنے لگی۔ ایسا لگنے لگا آزمائش کا دور گزر گیا۔
مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ آج مڑ کر پیچھے دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لا حاصل سفر میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر آئی ہوں۔ میرے اللہ، میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ میں نے تجھے بھلا کر انسانوں سے محبت کی، ان کی پرواہ کی، ان پر بھروسہ اور اعتبار کیا، ہمیشہ تجھ سے ان کی محبت مانگی، کبھی تجھ سے تیری محبت نہیں مانگی، کبھی تیری جستجو نہیں کی۔ ان دنیاوی محبتوں کے ہاتھوں خوار ہو کر بھی مجھے تیرا خیال نہیں آیا۔ عمر بھر کی کمائی چند کھوٹے سکے تھے جنہیں وہ لٹا آئی تھی، انسانوں کی محبت میں سرابوں کے پیچھے بھٹکتی رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے اب تیرے ان بے وفا، ظالم، دغاباز اور جھوٹے انسانوں کے پاس واپس نہیں جانا۔ زندگی اور رشتوں کی بے ثباتی کا بھید اس پر آج کھلا تھا، بہت سے راز مکشف ہوئے تھے۔ یا اللہ، تو مجھے نہ ٹھکرانا، اگر تو نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو کہاں جاؤں گی؟ جاتا سال اسے بہت کچھ چھین کر لے گیا تھا، اور آنے والے سال نے اس کے دامن میں دکھ، تنہائی، ذلت اور یادوں کا درد ڈال دیا تھا۔ یکایک بادل گرجنے لگے اور انسانوں کی بے حسی پر طیش میں آ گئے تھے۔ آسمان بھی اس کے غم میں رات بھر رویا تھا، اور چاند تو ازل سے انسانوں کے ظلم کی داستانوں کا گواہ ہے، وہ بھی دور کہیں بادلوں میں غمگین اور اداس منہ چھپا کر بیٹھ گیا تھا۔ سردی اس کی ہڈیوں میں گھسنے لگی تھی۔ یا اللہ، وہ سڑک کنارے بنی ایک عمارت کے پاس گری، دیوار سے ٹیکے لگائے وہ زور زور سے سانس لینے لگی تھی۔ اللہ، میں قطرہ ہوں اور تو سمندر۔ اگر وہ سمندر سے الگ ہو تو میں سمندر میں ملنا چاہتی ہوں، اپنی شناخت چاہیے مجھے۔ درد سے نڈھال، اس پر مستزاد غم کی کیفیت اس پر نکاہت طاری ہونے لگی، اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ زندگی کا حاصل کیا ہے؟ زندگی ہے لا حاصل۔ میں وفاؤں کی گزرگاہ سے گزری ہوں، لیکن لگتا ہے کہ جیسے لا حاصل، لا حاصل۔ رات بہت طوفانی بارش آئی تھی، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے، صبح ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا۔ فروا نے آج سے بابا کا آفس جوائن کرنا تھا، موسیٰ علی تو جلد ہی چلا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آ بیٹھی تھی، جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہ سرسری اخبار پر نظر ڈال رہی تھی، جب ایک تصویر دیکھ کر چونک اٹھی۔ بارش میں ایک عورت کی لاش پولیس کو سڑک کنارے ملی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو لاوارث قرار دیتے ہوئے ایدی سینٹر کے حوالے کر دیا۔ فروا کا وجود منجمد ہو گیا تھا، وہ ہلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ میں اس لیے کہانیاں لکھتی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے مداح میرے لیے آنسو بہائیں، مجھے برسوں یاد رکھیں۔ مجھے شہرت نہیں، مرنے کے بعد مداحوں کی محبت چاہیے۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا، فروا نے جھرجھری لیتے ہوئے لاؤنج کی کھلی کھڑکی کو دیکھا۔ لاوارث؟ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی، اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔ اس کے آس پاس دیکھ بے بسی اور نہ جانے کیا کچھ اڑنے لگا تھا، سرد ہوا اس کے پرانے زخموں کو تازہ کرنے لگی تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ غضنفر علی گھر میں داخل ہوئے تو غیر معمولی شور شرابے کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور مین ڈور کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آواز اب واضح ہو گئی تھی۔ چھوڑ دو مجھے ورنہ میں تمہیں بھی مار دوں گی، صوفیہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ ماما پلیز۔ نویلا کی بے بسی سے بھرپور آواز ابھری تھی۔ میں نے گل افزا کو مارا اور پھر اروبا کو؟ وہ زور سے کہکے لگانے لگی۔ اور تمہیں پتہ ہے موسیٰ کو میں نے مروا دیا تھا، کیونکہ غضنفر علی کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ماما چپ ہو جائیں، نویلا زور سے چلائی۔ میں تم سب کو بھی مار دوں گی۔ وہ اب تالیاں بجا رہی تھی۔ غضنفر علی آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ پاپا؟ نویلا روتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ ماما کو کیا ہو گیا؟ یہاں آنے سے پہلے اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کی ماما کا ذہنی توازن اس حد تک بگڑ چکا ہے۔ جب وہ پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئی تو ماما کو چھری لے کر چوکیدار کے بیٹے کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ نویلا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بمشکل انہیں بہلا پھسلا کر ان کے روم میں لے آئی، مگر وہ چھری کسی طرح بھی ان کے حوالے نہ کر رہی تھی۔
صوفیہ، چھری مجھے دے دو۔ غضنفر علی اس کے قریب آئے۔ نہیں، اس نے ہاتھ پیچھے چھپایا۔ لاؤ، مجھے کسی کو مارنا ہے اس سے۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہے تھے۔ فروا کو؟ وہ استفہامیہ نظروں سے غضنفر علی کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، غضنفر علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ نویلا کو رونا آنے لگا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر۔ یہ لو۔ صوفیہ آگے بڑھی اور چھری غضنفر علی کو تھما دی۔ فروا کو مار دو، میری بیٹیوں کا حق چھین رہی ہے، اور اروبا کے بچوں کو بھی۔ وہ زور زور سے کہہ لگا رہی تھی۔ نویلا کے آنسو بہنے لگے تھے۔ غضنفر علی اس کی میڈیسن لے آئے تھے اور اب اسے پیار سے بہلاتے ہوئے دوا کھلا رہے تھے۔ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، پے در پے کرتا ہے اور مظلوم اس پر صبر کرتا ہے، تو ظالم کا یہی حال ہو جاتا ہے جو صوفیہ کا ہو گیا تھا۔ اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اس کے دماغی توازن کو بگاڑ گیا تھا۔ اسے دیکھنے والے پہچان ہی نہ سکتے تھے کہ یہ وہی صوفیہ ہے جس کے اندر اتنی رعونت تھی، اس قدر غرور، فخر، کہ جس نے اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، اسے بھسم کر دیا، اسے نیکیوں سے دور اور گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ زین ندیم رات گئے گھر میں داخل ہوا، جیسا کہ آج کل اس کا معمول تھا۔ شکستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے نویلا کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ یہیں کہیں ہوگی۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ملازم سے کھانا گرم کر کے لانے کا کہا اور دوبارہ اپنے روم میں آ گیا تو ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اسے سخت غصہ آنے لگا تھا۔ معافی بھی تو مانگ سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ لیکن نہیں، اس سے تو انا پر چوٹ پڑتی ہے نا۔ اسے نویلا پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ پڑھی لکھی لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے۔ وہ غصے سے سیخ پاؤ ہونے لگا تھا۔ کھانا ملازم نے لگا دیا تھا۔ ماما چونکہ سو رہی تھیں تو اسے اکیلے ہی کھانا کھانا پڑا۔ میں تمہیں واپس نہیں لاؤں گا، جیسے گئی ہو ویسے ہی آؤ گی۔ وہ غصے سے سوچ کر رہ گیا۔ اسے نویلا سے اس اقدام کی توقع نہ تھی۔ غضنفر علی نے ڈاکٹر کو گھر بلایا تھا۔ وہ اور نویلا ڈاکٹر سے 1.5 گھنٹہ میٹنگ کرتے رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ صوفیہ کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے۔ ان کا گھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بالآخر غضنفر علی مان گئے تھے اور صوفیہ کو شہر کے ایک پرائیویٹ مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ نویلا بہت اپسیٹ تھی اور بار بار روتی تھی۔ جو کچھ تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا، یہ تمہاری اولاد کے سامنے آئے گا۔ یہ ایک ماں کی بد دعا ہے صوفیہ۔ گیٹ کے قریب کھڑی گل افزا تڑپ اور سسک رہی تھی۔ صوفیہ نے کیسے ہنستے ہوئے گل افزا کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا اس کے سامنے۔ دیکھ لیا آپ نے اپنی بیٹی کے کرتوت؟ اب یقین آ گیا؟ منظر بدلا تھا۔ سارا خاندان اروبا کے کمرے کے سامنے جمع تھا۔ صوفیہ اس پر الزام لگا چکی تھی۔ اروبا پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اور میری امی نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، فروا کی سسکی سنائی دی تھی اسے۔ میں نے موسیٰ کو مار دیا۔ آج اتنے برسوں بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ گناہ بھی صوفیہ نے کیا تھا۔ نویلا تنہا لاؤنج میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ دفتن اس کے موبائل کی بیل بجی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور موبائل فون بیگ سے نکالنے لگی۔ عیسیٰ احمد کا بارہا جی چاہا وہ جا کر اروبا کو تسلی یا دلاسا دے، مگر اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ تمام رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ جانتا تھا اروبا بھی رو رہی ہوگی۔ وہ اس وقت بے حد دکھی ہوگی، مگر وہ اس کے پاس نہ جا سکا۔ صبح ہوتے ہی وہ اس کے روم میں گیا، مگر یہ دیکھ کر شاکڈ رہ گیا کہ روم خالی تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، پورا گھر چھان مارا، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ مل آئے محبوبہ سے؟ وہ واپس کمرے میں داخل ہوا تو ماوش گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تن سے گویا ہوئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ نفرت سے پھونکارا۔ اتنی رات گئی، ایسی طوفانی بارش میں وہ کہاں گئی ہوں گی؟ وہ اسے ملامت کرتے ہوئے فکر مندی سے گویا ہوا۔ آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے ان کی؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے، اور بیٹیاں تو ماؤں کا عکس ہوتی ہیں۔ تم اتنی نیک، باحیا، پاکیزہ صفت ماں کی بیٹی ہو، مگر بالکل بھی ان جیسی نہیں ہو، مکمل طور پر ان کے برعکس ہو۔ اس کے لہجے میں چھلکتی
نفرت اور حقارت مہوش سے برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ عیسیٰ احمد کے منہ سے کیسی دوسری عورت، چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، کے لیے توصیفی کلمات نہ سن سکتی تھی۔ مجھے ان جیسا بننا بھی نہیں، منافق، شوہر سے دھوکہ کرنے والی، وہ نفرت سے پھنکاری۔ شٹ اپ! اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ میں جا رہا ہوں انہیں تلاش کرنے، یاد رکھنا اگر انہیں کچھ ہوا تو تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ مہاوش پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ فروا کی کال نے نویلا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اسے شوق پہ شوق مل رہے تھے۔ چند سانے پتھر کا بت بنی وہ ساکت و صامت بیٹھی رہی، اس سے ہلا بھی نہ جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ذرا سا بھی ہلنے سے پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، اور پھر نہ جانے کیسے اس میں ہمت آ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی غضنفر علی کے روم میں گئی تھی۔ پاپا! وہ سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے، اس کی پکار پر بھی سر نہ اٹھایا۔ پاپا! نویلا نے پھر پکارا، وہ ہنوز خاموش تھے۔ اروبا! اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ غضنفر علی نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ اروبا مر گئی پاپا! نویلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غضنفر علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیز دھار چھری سے ان کی رگ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ نہیں! ان کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ مجھے فروا آپی کی کال آئی ابھی۔ اس نے روتے ہوئے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ غضنفر علی ساکت بیٹھے سن رہے تھے۔ اس کی بات کے اختتام پر وہ تیزی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ نویلا انہیں آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ اتنے بڑے شہر میں وہ اسے کہاں تلاش کرتا؟ صبح سے شام ہو چکی تھی، عیسیٰ احمد کو سڑکوں پر مارا مارا پھرتے ہوئے۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے ایک مرتبہ پھر فاقلیت حسن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی گھر کے سامنے روک کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ طویل روش عبور کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں صوفے پر اسے فاقلیت حسن بیٹھا دکھائی دیا۔ فاقلیت حسن! عیسیٰ احمد نے اسے پکارا۔ فاقلیت حسن نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ وحشت تھی۔ اس کا حلیہ ایسا اجڑا بکھرا تھا کہ عیسیٰ احمد دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ کیوں کیا آپ نے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ فاقلیت حسن کے سامنے صوفے پر جا بیٹھا تھا، اس کے آس پاس صفحات بکھرے ہوئے تھے۔ آپ تو بہت محبت کرتے تھے اس سے، پھر کیوں نکالا اسے گھر سے اور اپنی زندگی سے؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ فاقلیت حسن خاموش بیٹھا تھا۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، بہت چاہتی ہیں آپ کو۔ وہ بول رہا تھا، مگر سامنے شاید پتھر کا کوئی مجسمہ بیٹھا تھا، احساس اور جذبات سے عاری۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ دکھ سے گویا ہوا۔ میں تو تبھی کھٹکا تھا جب آپ نے ان کی اتنی مخالفت کے باوجود اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے طے کر دی۔ اس کا غم اب غصے میں بدل رہا تھا۔ فاقلیت حسن کی طویل خاموشی اسے تیش دلا رہی تھی۔ اتنی بدگمانی اچھی نہیں عیسیٰ احمد۔ اب کی بار فاقلیت حسن چپ نہ رہ سکا اور لبوں پر لگا قفل کھول کر گویا ہوا۔ میں بھی انسان ہوں، احساس جرم میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ عیسیٰ احمد ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اسے پسند کرتے تھے، بدقسمتی سے یا شاید اس کی سوتیلی ماں کی سازش کی وجہ سے اسے حاصل نہ کر سکے۔ میں تم سے جلتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اروبا ابھی بھی تمہیں یاد کرتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ زندگی کے اتنے سال پردیس کی خاک اس خوف سے چانی کہ کہیں تم اروبا کو مجھ سے چھین ہی نہ لو۔ اور پھر ایک روز مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھے کینسر ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ عیسیٰ احمد ششدر رہ گیا، وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اروبا مجھے بہت چاہتی ہے، مجھے یقین ہے کہ میری موت اسے پاگل کر دیتی۔ اس لیے میں دانستہ طور پر اس سے دور ہونے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں نے ہر طرح کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے اور ایک روز تم ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر چلے آئے۔ وہ ایک مرتبہ پھر چپ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے سب گناہ یاد آتے تھے جو میں نے زندگی میں کیے، لوگوں کے دل دکھائے تھے۔ ان میں سر فہرست تم تھے۔ میں نے مہاوش کی شادی تم سے اس لیے نہیں کی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس لیے کی تاکہ تمہارا گھر بس جائے، تم بھی زندگی میں کچھ سکھ اور سکون پا سکو، اور اس طرح میرے گناہوں کا بوجھ بھی کچھ کم ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ عیسیٰ احمد اسے دیکھے گیا۔
اور جو گناہ آپ نے اسے طلاق دے کر کیا، اس کا کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ عیسیٰ احمد اس کی باتوں سے ذرا مرعوب نہ ہوا تھا، طنز سے گویا ہوا۔ اس کا مجھ سے دور چلے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا پاؤں سے کارپیٹ پر ضرب لگا رہا تھا۔ یہ حرکت اس کی اندرونی بے چینی اور اضطراب کا نتیجہ تھی۔ کتنی غلط سوچ ہے آپ کی! عیسیٰ احمد کا جی چاہا اسے کھری کھری کو سنا دے، مگر اب ان کے درمیان لحاظ کا ایسا رشتہ آ چکا تھا کہ اسے سوچ سمجھ کر بولنا پڑ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ احمد چند پل خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا تھا۔ فاقلیت حسن نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ فاقلیت، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ فاقلیت حسن نے ایک طویل سانس خارج کی مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ مگر آپ صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکے، افسوس۔ وہ تعصب سے بھرپور لہجے میں بولا۔ فاقلیت حسن ہنوز خاموش تھا۔ آپ نے اسے اتنے طوفانی موسم میں گھر سے نکالتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ وہ کہاں جائے گی؟ عیسیٰ احمد اس سے جرح کر رہا تھا اور وہ ہنوز خاموش تھا۔ مجھے وہ اسی رات سڑک پر زخمی حالت میں ملی تھی۔ فاقلیت حسن نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا۔ اور کل رات آپ کی بیٹی نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ فاقلیت حسن مضطربانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلنے لگا۔ نہ جانے وہ کہاں گئی ہوں گی۔ پریشانی فاقلیت حسن کے چہرے سے مترشح تھی۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو کینسر ہے تو اس کا علاج بھی تو کروا رہے ہوں گے۔ اللہ سے اپنے لیے زندگی مانگتے، نہ کہ خدا بنتے ہوئے فیصلہ کر ڈالا۔ عیسیٰ احمد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ فاقلیت حسن دزدیدہ نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کہاں گئی تم روبا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ واپس آ جاؤ۔ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، ابھی تو صرف ایک بار۔ وہ تیزی سے مڑا اور ادھر ادھر بکھرے کاغذوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ نہ ہی ان پر اس کے سائن تھے اور نہ اروبا کے۔ میں کینسر سے نہیں، تمہاری جدائی سے مر جاؤں گا اروبا، وہ زور سے چلایا۔ تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ عجب خوف قیامت ہے کہ ہر پل تھر تھر آتا ہوں کہ لرزے زلزلے سے جس طرح کوہسار میر اقسم۔ صبح سے شام اور پھر شام سے رات ہو گئی تھی۔ مہوش بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ عیسیٰ احمد کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں سے اس کا پتہ معلوم کرے۔ عیسیٰ، کہاں چلے گئے آپ؟ وہ رو دی تھی۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں کوئی رنج، دکھ اور تکلیف نہ اٹھائی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ چاہی گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ احمد بھی اسے چاہے گا، محبت دے گا، مگر یہاں آ کر سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے چینی میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ دفتن گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ مہوش نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ عیسیٰ احمد کی گاڑی پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکلی، سیڑھیاں اترتی وہ پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ کہاں تھے آپ صبح سے؟ اسے سامنے دیکھ کر اسے اور زیادہ رونا آیا تھا۔ عیسیٰ احمد نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں اتنی پریشان ہوں، فون کیوں بند ہے آپ کا؟ وہ انسنی کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ مہوش اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے احمد؟ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ مہوش کی جان پر بن آئی تھی۔ اروبا جیسی سیلف لیس لڑکی کی بیٹی اتنی سیلفش ہو سکتی ہے؟ I don't believe this۔ وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا خود غرضی دکھائی ہے؟ وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ کیا تم نے اپنی دکھی ماں کو اتنی طوفانی رات میں دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا ہے؟ وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولا۔ میں نے انہیں دھکے کب دیے؟ اسے بالکل پرواہ نہ تھی، نہ ہی کوئی افسوس یا ملال۔ جو باتیں تم نے ان سے کہیں وہ دھکے دینے سے زیادہ بری تھیں، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو۔ وہ زہر خوند ہوا۔ میرے پاپا کو کچھ مت کہیے گا، انگلی اٹھا کر غصہ سے بولی۔ اور جو تم اپنی ماں کو جو مرضی کہتی رہو، وہ تعصب سے بولا۔ ان کے ہمدرد و غمگسار، ان کے چاہنے والے آپ ہیں نا؟ اس نے طنز کا نشتر چھوڑا۔ مہوش، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ دوبارہ یہ بکواس مت کرنا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اسے روک نہ سکی اور عیسیٰ احمد ایک مرتبہ پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ غضنفر علی نہ جانے کس طرح ایڈی سینٹر پہنچے تھے۔ وہاں انہیں بتایا گیا تھا کہ
رات طوفانی بارش میں ایک سڑک پر سے ایک عورت کی لاش ملی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے اسے فوراً دفنا دیا گیا تھا، جبکہ ایک عورت زخمی حالت میں ملی تھی جسے ہسپتال داخل کروا دیا گیا تھا۔ غضنفر علی شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکلے اور ہاسپٹل کی جانب چل دیے۔ یا اللہ میری عروبہ کو بچا لے، ان کا دل بس یہی دعائیں دیے جا رہا تھا۔ بابا میں بے قصور ہوں۔ وہ روتی تڑپتی سسکتی ہاتھ جوڑتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، ان کا دل مچلنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سامنے آ جائے تو وہ اسے سینے سے لگا کر پیار کریں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ نویلا تم بابا کا خیال رکھا کرو، کتنے کمزور لگ رہے ہیں، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ عروبہ ہاسپٹل آ گیا تھا، وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اندر کی جانب بڑھے۔ دل کسی خشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ یا اللہ ان کے لب خاموش تھے مگر دل التجائیں کر رہا تھا، مجھے صرف ایک موقع دے دے۔ انہیں کچھ ہوش نہ تھا، وہ مختلف کوریڈورز میں سے گزر کر آئی سی یو کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایڈی سینٹر کا ایک نمائندہ ان کے ساتھ تھا، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آئی سی یو کے سامنے پہنچ کر ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی، قدم من من بھر کے ہو رہے تھے اور انہوں نے شیشے کی چھوٹی سی کھڑکی سے اندر دیکھا تو دل مٹھی میں آ گیا جیسے۔ ساری کائنات تھم گئی، سامنے بیڈ پر گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور شاید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سارے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ مالک غضنفر علی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اوپر دیکھا۔ نہیں، وہ خود پر ضبط کھو بیٹھے تھے۔ فاقلیت حسن بیڈ روم میں داخل ہوا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور انہیں اٹھا لیا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ مجھے اپنی محبت کی کہانی کو تاریخ کا حصہ نہیں بنانا، کیونکہ جن کی محبت ناکام ہوتی ہے تاریخ کا حصہ تو وہ بنتے ہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ فاقلیت حسن واپس مڑا۔ بیڈ کے قریب ان دونوں کی شادی کی انلارج تصویر پڑی تھی۔ میں اس تصویر کو اپنے بیڈ روم کے سامنے والی دیوار پر لگاؤں گا تاکہ ہر صبح جو منظر سب سے پہلے میری آنکھیں دیکھیں ان میں تم میرے ساتھ ہو۔ اس نے تصویر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں آپ سے بہت بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ، بابا سے بھی زیادہ۔ اس نے تصویر کو سینے سے الگ کر کے ہاتھوں میں پکڑا، وہ اس کے ساتھ تھی، اس کے بے حد قریب۔ فاقلیت حسن نے گھبرا کر ادھر ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہ تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بیڈ پر اس کی جگہ پر جا بیٹھا اور محبت و عقیدت سے اس جگہ ہاتھ پھیرنے لگا جہاں وہ سوتی تھی، رات کو اس جگہ بیٹھی تسبیحات پڑھا کرتی تھی۔ عروبہ، اس کا دل سسک اٹھا تھا۔ درختوں پر نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل محبت تو یہ ہے کہ دل پر نام لکھا جائے۔ کھنکتا بااعتماد لہجہ اسے اذیتوں کی بھٹی میں پھینکنے لگا تھا۔ آپ چائے بہت مزیدار بناتے ہیں، وہ ہنس رہی تھی۔ فاقلیت حسن نے اس کا تکیہ اٹھا کر سینے سے بھیج لیا۔ اس کا دل دکھ کی آمارچ گاہ بنا ہوا تھا، جیسا کہ آپ کی فیملی نے آپ کے ساتھ کیا۔ اگر کبھی میں ایسا کروں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ نہیں فاقلیت، گھبرایا خوفزدہ لہجہ آس پاس بکھرنے لگا تھا۔ فاقلیت حسن نے وحشت زدہ ہو کر آنکھیں کھولیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ لیکن اگر کبھی ایسا کریں گے تو میں معاف تو کر دوں گی آپ کو، لیکن میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں فاقلیت؟ بھیگا ہوا لہجہ آس پاس بکھرنے لگا تھا۔ مجھے میرا قصور تو بتا دیں۔ وہ وحشت زدہ سا گھر سے باہر نکلا تھا، آوازیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بے مقصد آوارہ سڑکوں پر پھرتا رہا تھا۔ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو بہت کمزور اور چھوٹے دل کی مالک ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا بے سمت چلا جا رہا تھا، اس لیے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ ایک دن اچانک عیسیٰ احمد ہاسپٹل چلا آیا تھا۔ غضنفر علی وہاں موجود نہ تھے، البتہ فروا اور نویلا وہیں تھیں۔ اسے سامنے دیکھ کر فروا کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، جبکہ نویلا نے کوئی تاثر نہ دیا، وہ سپاٹ انداز لیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ فروا نے تو اسے گھورتے ہوئے منہ پھیر لیا، البتہ نویلا نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں عروبہ؟ فکر مندی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ فروا بل کھا کر رہ گئی۔
جیسی بھی ہوں آپ کون ہوتے ہیں اس کی اتنی فکر کرنے والے؟ فروا چپ نہ رہ سکی۔ نویلا نے فروا کی جانب دیکھا جس کے تیور خاصے خطرناک تھے۔ نویلا کیا میں اروبا کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ التجائی انداز میں بولا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فروا تندھی اترشی لہجے میں سموتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، وہ بولا، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ غصے سے پھنکاری۔ اروبا ہوش میں نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ وہ مزید الجھتے نویلا بول پڑی۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ مزید استفسار کرنے لگا۔ فروا کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ نویلا نے بہت سکون سے اس کے ہر سوال کا جواب دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آخر میں وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر عیسیٰ احمد کی جانب دیکھا تو وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور نگاہیں جھکا گیا۔ جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، وہ شرمندہ تھا۔ فاکلیت بھائی کو مت بتائیے گا، اروبا آپی ہمارے پاس ہیں۔ اس بات پر عیسیٰ احمد نے نگاہیں اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ پاپا نے منع کیا ہے، مختصر جواب دیا۔ فاکلیت نے اروبا کو طلاق دے دی ہے، عیسیٰ احمد نے بم پھوڑا۔ کیا؟ سامنے سے آتے غضنفر علی اس کی بات سن چکے تھے۔ نویلا دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں کے قریب آئے۔ نویلا نے پاپا کو دیکھا۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میری بیٹی لاوارث نہیں ہے۔ ایسا سبق سکھاؤں گا عمر بھر یاد رکھے گا۔ غضنفر علی ان کے قریب آ کر غصے سے بولے۔ عیسیٰ احمد سر جھکائے کھڑا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ زین ندیم گھر پر تھا۔ ماما نے لنچ پہ کافی اہتمام کیا ہوا تھا۔ اس کی پسند کی تمام ڈشز بنوائی ہوئی تھی، مگر وہ بے رغبتی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا بات ہے زین بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ ماما سے رہا نہ گیا تو استفسار کرنے لگی۔ نہیں ماما، پریشانی کیسی؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ وہ ماما کو اب مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نویلا نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ایسے تو نہیں کرتی وہ۔ ان کی بات پر وہ دل میں چور سا بن گیا۔ اسے کوئی جواب نہ بن پڑا، لہٰذا وہ خاموش ہی رہا۔ تمہیں بھی کال نہیں کی اس نے؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ یار ماں، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے خود پر بشاشت طاری کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ اس کی بہن اروبا ہاسپٹلائزڈ ہے۔ ہم کھانا کھا کر چلتے ہیں ہاسپٹل۔ ماما کی بات پر وہ لمحہ بھر کو چونکا، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا، مگر اس کے دل میں نویلا کے لیے غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ فاکلیت حسن کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ آفس نہیں جا رہا تھا، نہ ہی کسی کی کال ریسیو کرتا، نہ گھر سے باہر نکلتا، نہ اسے کھانے پینے کا ہوش تھا، اور نہ ہی وہ میڈیسن کھا رہا تھا، جس وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اسٹرائک تھی، اس لیے وہ گھر آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی جو منظر اس کا منتظر ملا، اس نے اسے ہلا دیا تھا۔ فاکلیت حسن لاؤنج میں صوفے پر بے سود گرا پڑا تھا۔ پاپا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اسے زور زور سے ہلاتے ہوئے وہ پکارنے لگا۔ مائی گاڈ! وہ بجلی کی سے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ماما، ماما دیکھیں پاپا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بدحواس سا ان کے بیڈ روم میں داخل ہوا، مگر وہاں تو کوئی اور ہی کہانی اس کی منتظر تھی۔ ماما، اس نے واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ کہاں گئیں؟ وہ تیزی سے مڑا اور روم سے باہر نکل گیا۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ تمہارے پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ باپ کے قریب آن رکا جس کے چہرے پر شدید اذیت تھی۔ تم ابھی میرے پاس آ جاؤ۔ نم اداس لہجہ اس کی سماعتوں میں زہر گھولنے لگا تھا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا جن کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹوں پر پیپڑی جمی ہوئی تھی۔ پاپا پلیز ہوش میں آئیں، مجھ سے بات کریں۔ فاکلیت حسن کی گہری خوبصورت سیاہ اور روشن آنکھیں ایسے بند تھیں جیسے کسی سے شدید خفا ہو۔ شیو بڑھی ہوئی تھی۔ جب آپ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے تو کیوں نکالا ان کو گھر سے؟ اس نے باپ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اسے ان کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی انہیں ایسے ٹوٹے بکھرے حال میں نہ دیکھا تھا۔ وہ موبائل نکال کر ایمبولینس کو کال کرنے لگا تھا۔ غضنفر علی قبرستان آئے تھے۔ وہاں کی خاموشی اور سناٹا ان کی وحشت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ گل افزا کی قبر تک آئے تھے۔ گل افزا، وہ گرنے کے انداز میں قبر کے قریب بیٹھے تھے۔ مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے۔
میری غلطی اور زیادتیوں کی سزا میری بیٹی کو مت دلواؤ۔ وہ شدت غم سے نڈھال تھے۔ میں بہت برا ہوں گرولیوزا، ہماری بیٹی اروبا ہماری بہت اچھی ہے۔ گھنے درختوں میں بیٹھا ہوا الو زور سے چیخا تھا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ آنسو بہا رہے تھے، انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ یکایک تیز ہوا چلنے لگی تھی، درختوں کی سائیں سائیں کرنے کی آوازیں ہیبت ناک محسوس ہو رہی تھیں۔ انہیں وہاں بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، اور نہ جانے وہ کتنی دیر بیٹھے رہتے اگر نویلا کی کال نہ آتی۔ نہیں، انہوں نے سر کو نفی میں ہلایا۔ نویلا کی کال کسی انہونی کا عندیہ دے رہی تھی۔ معاف کر دو گلیبسا۔ ہاتھ جوڑتے الٹے قدموں چلتے وہ قبرستان سے باہر نکلے تھے۔ موبائل فون پر مسلسل آنے والی کالز کو وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ فاقلیت حسن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ شہیر حسن کی کال پر ماوش دوڑتی ہوئی ہاسپٹل آئی تھی۔ کیا ہوا پاپا کو؟ وہ شہیر کے پاس آئی، گھبراہٹ اور پریشانی سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، شہیر حسن نے بتایا۔ ماوش، ماما کہاں ہیں؟ شہیر نے استفسار کیا تو ماوش نے کنکھیوں سے پہلو میں کھڑے عیسیٰ احمد کو دیکھا۔ پتہ نہیں، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ شہیر حسن عیسیٰ احمد کی جانب بڑھا۔ عیسیٰ بھائی، وہ اس کے قریب آیا۔ جو کچھ بھی ہوا انہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، عیسیٰ احمد نے شہیر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ عیسیٰ احمد نے مختصراً سب کچھ بتا دیا تھا۔ مائی گاڈ، اس نے سر تھام لیا۔ ماوش، تم نے بھی ماما کو؟ وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ اسے یاد آیا کہ ماما نے تو اسے بھی کال کی تھی، اور اس نے بھی ان سے اچھے طریقے سے بات نہ کی تھی۔ غضنفر علی لرزتے دل اور کانپتے ہاتھوں پیروں کو گھسیٹتے ہوئے ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی کل کائنات سمٹ کر ہاسپٹل کے آئی سی یو میں پڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، مجھے صرف ایک موقع دے دے، ان کا دل محو فریاد تھا۔ کاریڈور میں انہیں نویلا اور فروا دکھائی دے گئی تھیں۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لب مسکرا رہے تھے۔ پاپا، نویلا تیزی سے ان کے قریب آئی تھی، فروا بھی آگے بڑھی، غضنفر علی نے باہیں پھیلا دیں۔ وہ دونوں ان کے سینے سے جا لگیں۔ اروبا کی کنڈیشن اب سٹیبل ہے، انہیں سینے سے لگائے اروبا کی زندگی کی نوید سنتے ہوئے غضنفر علی کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے صدیوں سے آگ میں جھلستی ان کی روح پر رحمت کی برسات ہونے لگی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ان کے دل سے صدا بلند ہوئی تھی۔ میں شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوں۔ وہ دونوں بیٹیوں کے سر تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے گل افزا سے جدا ہونے کے بعد اللہ سے بہت شکوے کیے تھے۔ آج سب گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ اس کی بارگاہ میں سربسجود وہ بس اس کا شکر ہی ادا کر رہے تھے۔ دل سے صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ بے حد خوش اور ممنون تھے۔ نویلا اور فروا کاریڈور میں کھڑی زین ندیم کو نظر آئی تھیں۔ نویلا کو سامنے دیکھ کر وہ عجیب احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ نویلا بیٹا، ماما نے اسے آواز دی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی تھی اور سامنے کھڑے زین ندیم سے اس کی نگاہیں ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری اور سپاٹ انداز نویلا غضنفر کو ایک مرتبہ پھر اذیت سے دوچار کرنے لگا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ نویلا نے فوراً خود کو کمپوزڈ کیا اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ زین ندیم نے فروا کو سلام کیا۔ جواباً فروا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیسی ہے اب آپ کی بہن؟ ماما نے محبت سے بھرپور نظر نویلا پر ڈالتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، سٹیبل ہے، نویلا نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ زین ندیم کو مسلسل اگنور کر رہی تھی جبکہ وہ اس سے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ فروا نے یہ بات جلد محسوس کر لی تھی۔ شکر ہے مالک کا، بیٹا آپ نے مجھے بتایا نہیں، اور یہ زین بھول گیا، ماما نے کہا تو نویلا نے ناسمجھی کے عالم میں زین ندیم کو دیکھا۔ میرا گھر تو نویلا کے بغیر سنسان سا ہو گیا ہے۔ نویلا کی نگاہ زین ندیم سے ٹکرائی تھی۔ زین ندیم کے سیل فون پر کال آئی تھی۔ ایکسکیوز می۔ وہ ان سے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ کال سن کر وہ واپس آیا تو ماما کو خوب نویلا سے محبت کرتے اور باتیں سنتے کہتے پایا۔ فروا ماما سے باتیں کرنے لگی تھی۔ زین ندیم اپنے موبائل پر مصروف تھا مگر دھیان مکمل طور پر نویلا کی جانب تھا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا ماما، نویلا نے خوش دلی سے کہا تھا۔ زین ندیم زیر لب مسکرا دیا۔
فروا بغور اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اللہ کرم کرے اور آپ کی بہن جلدی سے ڈسچارج ہو کر گھر آ جائے، تو پھر آپ بھی گھر واپس آ جاؤ بیٹا۔ نویلا کی غیر ارادی نظر اٹھی اور زین ندیم سے ٹکرائی، اس کی ہنسی سمٹ گئی تھی۔ دوسری طرف زین ندیم کے تاثرات بھی سپاٹ ہو گئے تھے۔ میں ابھی آتی ہوں ماما۔ نویلا وہاں سے چلی گئی تھی اور فروا نے محسوس کیا تھا کہ اس کے جاتے ہی زین ندیم کی دلچسپی بھی اس ماحول اور منظر سے ختم ہو گئی تھی۔ زین کا موبائل ایک مرتبہ پھر بیپ دینے لگا تھا، وہ ان دونوں سے معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کی آفیشیل کال تھی، بات کرتے کرتے وہ مڑا تو سامنے سے نویلا آتی دکھائی دی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گئی۔ زین ندیم نے کال بند کی۔ کیسے ہیں آپ؟ نویلا نے سلام کیا۔ جیسا بھی ہوں، آپ کو فرق پڑتا ہے؟ وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ میں اتنے دن اپنی بہن کی بیماری اور اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے مینٹلی اتنی ڈسٹرب ہوں کہ آپ کی جلی کٹی سننے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھی۔ کیا سمجھتی ہیں خود کو؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ کم از کم خدا نہیں سمجھتی خود کو۔ وہ بازو چھڑاتے ہوئے درستی سے بولی۔ جھوٹ بولنے والے خدا ہو بھی نہیں سکتے۔ اسے طنز کا نشتر چھوڑا۔ مجھے آپ کو کوئی صفائی نہیں دینی، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اگر چھوڑ دیا تو روتی رہو گی ساری زندگی، وہ حز اٹھاتے ہوئے بولا۔ بہت سخت جان ہو چکی ہوں، آپ ستم ڈھائیے، پرواہ مت کیجیے۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر چل دی۔ زین ندیم اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کا جی چاہا اسے روک لے مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ حسن بہزاد کو جیسے ہی شہیر حسن کا فون گیا، ان کی جان پر بن آئی اور وہ پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان آ گئے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ وہ شہیر اور مہاوش کے پاس بیٹھے استفسار کر رہے تھے۔ شہیر کو تو کچھ خاص علم نہ تھا مگر مہاوش تو سب جانتی تھی، مگر وہ ان سے حقیقت چھپا گئی تھی اور وہ زیادہ دیر لاعلم نہیں رہے تھے۔ انہیں عیسیٰ احمد نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سب ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ شاکڈ تھے۔ میں فاقلیت کو اتنا بے وقوف نہ سمجھتا تھا۔ وہ سر تھامے بیٹھے تھے۔ فاقلیت حسن کی بیماری اور پھر عروبہ کو طلاق دے کر گھر سے نکالنے کا صدمہ وہ سہ نہ پا رہے تھے۔ فاقلیت وہ ہسپتال کے بستر پر بے سود پڑا حسن بہزاد کے جسم سے جان کھینچ رہا تھا۔ وہ ان کا سب کچھ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کی خاطر خود پر خوشیاں حرام کر دی تھیں۔ وہ ہمیشہ انہیں پریشان کیا کرتا تھا مگر اس بار تو اس نے حد کر دی تھی۔ عروبہ غضنفر کو گھر آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے مگر غضنفر علی کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس کا سامنا کرتے یا اس سے معافی مانگتے۔ عروبہ نماز پڑھ کر جائے نماز رکھ کر پلٹی تھی کہ غضنفر علی کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ واپس پلٹنے لگے تھے۔ بابا، اس نے آواز دے ڈالی۔ غضنفر علی کے قدم وہیں جم گئے مگر ان میں مڑنے اور ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ان کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ ان کے شانے پر رکھا۔ وہ پلٹے مگر اس سے نظریں نہ ملا سکے۔ عروبہ، ان کا گلا روندھ گیا۔ بابا، عروبہ غضنفر نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ انہیں بیڈ پر بٹھا کر خود ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ بہت اچھے نہیں عروبہ، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اسے مزید بولنے سے منع کیا۔ میں بہت برا ہوں، اگر مجھے برا نہیں کہہ سکتی تو اچھا بھی مت کہو۔ وہ ندامت کے باعث سر نہ اٹھا رہے تھے۔ ان کا ہاتھ ابھی بھی عروبہ غضنفر کے ہاتھ میں تھا۔ میں گل افزا کو تحفظ نہ دے سکا، میں تمہیں صوفیہ سے نہ بچا سکا، میں فروا کے وجود سے لا علم رہا، کیسا باپ ہوں میں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں کے ہوتے ہوئے تم اس کے وجود کو ترسی اور فروا، دروازے کے باہر کھڑی فروا اور نویلا بھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے معاف نہ کرو عروبہ، مجھے برا بھلا کہو، دھکے دو، دھتکارو، جیسے میں نے تمہیں۔ وہ لب بھیج گئے۔ عروبہ غضنفر نے ان کے ہاتھ کی پشت کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ آپ بہت اچھے ہیں بابا۔ عروبہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس نے غضنفر علی کے آنسو پونچھے۔ اتنے سالوں تمہاری جدائی کی آگ میں جلتا رہا مگر ہمت نہ کر سکا تمہارا سامنا کرنے کی۔ وقت نے خود ہی تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا، جو چاہو مجھے سزا دو۔ وہ سر جھکائے مجرم بنے بیٹھے تھے۔ بابا، میری ماما، عروبہ ان کے سینے سے لگی سسک اٹھی۔ بیٹا، مجھے خود معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کئی بار تمہیں بتانے کی کوشش کی کہ تمہاری ماں زندہ ہے مگر پھر یہ سوچتا کہ کیا فائدہ جب یہی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے،
اور جب وہ آئی تو غضنفر علی نے ایک ایک بات عروبہ کو بتائی۔ وہ ماں کی دائمی جدائی سے زیادہ ان کے دکھوں پر روئی۔ وہ غضنفر علی کے ساتھ ان کی قبر پر گئی تھی۔ اس روز اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے بابا اس کی ماما سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سچی محبت کبھی نہیں مرتی، اس نے دل میں سوچا، اور ساتھ ہی ایک پیار اپنا سا عکس اس کے آس پاس ابھرنے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ فروا کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ نویلا اور زین ندیم کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے۔ اس نے کچھ کریدنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ بالآخر فروا ایک فیصلہ کرتے ہوئے زین ندیم کے آفس آ گئی۔ اس نے اندر جانا چاہا تو ملازم نے اسے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، آپ سر سے نہیں مل سکتی۔ مگر جب اس نے اندر اطلاع بھجوائی کہ فروا غضنفر علی ملنا چاہتی ہے تو فوراً اجازت مل گئی۔ وہ کندھے پر بیگ سنبھالتی وقار سے چلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ زین ندیم اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور فروا نے اس کے آفس کا دائرانہ جائزہ لے کر آخر میں اس کو دیکھا۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ فرمائیے۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے بغور فروا کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نویلا سے ناراض کیوں ہیں؟ اس کی بات پر زین ندیم نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تو آپ اس سے ہی پوچھیں۔ وہ آگے کو جھکا فروا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے شوہر کی برائی کرنا گوارا نہیں شاید، وہ طنز سے گویا ہوئی۔ اور شوہر سے جھوٹ بولنا گوارا ہے، وہ زہر خوند ہوا۔ کیسا جھوٹ؟ فروا چونکی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ زین ندیم نے کہا تو فروا چونکی۔ وہ تو آپ بھی ہیں۔ فروا بہن کی حمایت میں بولی۔ مگر میں نے اسے چھپایا نہیں، وہ جانتی ہے میری شادی کے متعلق، وہ اعتماد سے بولا۔ اور آپ کی محبت جس کا اظہار برسوں پہلے مجھ سے کیا تھا، کیا اس کے متعلق بھی اسے بتایا ہے؟ فروا نے طنز کیا اور زین ندیم سناٹے میں آ گیا۔ وہ گونگ سا بیٹھا تھا۔ بہت پاکیزہ محبت کی تھی میں نے آپ سے، کوئی گناہ نہیں، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ آپ کی محبت پاکیزہ اور اس کا نکاح ناجائز تھا؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اپنی پہلی شادی کو چھپایا، وہ واضح کرنے لگا۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، فروا اس کی بات کاٹ کر درستی سے بولی۔ اگر دھوکہ دینا ہوتا تو برسوں پہلے شادی کر لیتی، وہ شادی کرنا ہی نہ چاہتی تھی کیونکہ اس کا اعتبار مرد ذات سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا پہلا شوہر جو اس کا سگا خالہ ذات تھا، جس نے اس کی ماں سے بدلہ لینے کے لیے صرف چند گھنٹوں کے لیے اس سے نکاح کیا اور پھر ڈائیورس دے کر چلا گیا۔ زین ندیم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ نویلا کی ماما نے جب بھی اس کی شادی کی بات کی وہ انکار کر دیتی۔ ایک دو جگہ اس کی بات چلائی مگر طلاق کی وجہ سے بات نہ بن سکی۔ آنٹی نے کوشش کی کہ پہلی شادی کو چھپا لیا جائے مگر نویلا اس چیز کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ حیرت زدہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ نویلا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور بابا کو بہت چاہتی ہے، وہ انہیں پریشان نہیں کرے گی، شاید خود ہی آپ کے پاس آ جائے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کا بھرم رکھ لیں، اسے واپس لے جائیں۔ وہ اٹھی تو زین ندیم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے میرے یہاں آنے کے متعلق مت بتائیے گا، وہ جاتے جاتے مڑی۔ میں نویلا کو بہت چاہتا ہوں، میری اس سے ناراضی وقتی تھی، میں صرف ہرٹ ہوا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ فروا کو جتاتے ہوئے بولا۔ وہ بہت اچھی ہے، زندگی نے اسے کئی بار توڑا مگر وہ خود ہی سمیٹ لیتی ہے، اس بار اگر ٹوٹی تو آپ بھی نہ سمیٹ سکیں گے۔ فروا چلی گئی تھی اور زین ندیم بے چین ہو کر ادھر ادھر پھر ٹہلنے لگا تھا۔ فروا، نویلا اور علیشا اپنے گھروں میں واپس چلی گئی تھیں۔ غضنفر علی کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے۔ عروبہ غضنفر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر چائے کا کپ پڑا ہوا تھا۔ اس دنیا میں میرے جیسا شوہر نہ ہوگا، چائے کے کپ میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ اس وقت نوسٹیلجیا کا شکار ہو رہی تھی۔ اب دیکھو نا، ایسا بھی کوئی شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کا عاشق ہو۔ مسکراتا ہوا لہجہ آس پاس کہیں خوشبو بکھیرنے لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہر صبح اٹھنے کے بعد میری آنکھیں سب سے پہلے جو منظر دیکھیں اس میں تم میرے ساتھ ہو۔ چائے کے دھوئیں میں اس کی دھندلی سی تصویر بننے لگی تھی۔ میں الو بھی بہت اچھا بناتا ہوں۔ شریر لہجہ اسے اذیتوں سے دوچار کرنے لگا تھا۔ دنیا میں جو سب سے کمزور دل کی لڑکی تھی، اللہ نے اسے میری بیوی بنا دیا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ تم محبت نہیں کرتی مجھ سے؟
اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا اور اس کے کناروں پر انگلی پھیرنے لگی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ گھر سے نکال دینے سے کیا کوئی دل سے نکل سکتا ہے؟ اس نے چائے کا سپ لیا، اسے چائے بد ذائقہ محسوس ہوئی تھی، بالکل زندگی کی طرح۔ فاکلیت اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی، اس نے کپ میز پر رکھا اور صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ میں بہت برا ہوں، ہاں میری بیوی اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ اس کے کانوں میں سرگوشی ابھری تھی، اسے اپنے بالوں میں فاکلیت حسن کی پر حدت انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا نہیں آ رہا فاکلیت۔ اس کا دل چیخ چیخ کر اسے پکار رہا تھا، اس کے آس پاس یادوں کا ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ وہ لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز نہ سن سکی۔ ماما، اسے یہ اپنا وہم محسوس ہوا، اس نے بہت اذیت سے رفتہ رفتہ آنکھیں کھولیں۔ سامنے شہیر حسن کھڑا تھا، فاکلیت حسن کا عکس، اس کا بیٹا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ماما، شہیر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا کو وہ لمحہ بھر کو رکا، عروبہ غضنفر کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے شہیر حسن کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اس نے گویا بم پھوڑا۔ کیا؟ عروبہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ پلیز آپ ہمارے ساتھ ہاسپٹل چلیں، وہ لجاجت سے بولا۔ عروبہ غضنفر کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ غضنفر علی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ نانا ابو، میرے پاپا ہاسپٹل۔ بیٹا، آپ کے پاپا میری بیٹی سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکے ہیں۔ جی اب اس کے پاس کس حیثیت سے جائے؟ وہ کاردار لہجے میں بولے۔ ماما، دروازے کے قریب کھڑی ماوش آگے بڑھی تھی۔ پلیز، اس نے عروبہ غضنفر کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ پاپا کی حالت اچھی نہیں ہے، صرف ایک بار آ جائیں ہمارے ساتھ۔ وہ رو رہی تھی۔ عروبہ غضنفر نے باپ کی جانب دیکھا۔ میں ان کے لیے دعا کروں گی۔ اس نے ماوش کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماما پلیز ہمیں معاف کر دیں، میں نے اور ماوش نے، میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا، عروبہ غضنفر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور پاپا؟ ماوش نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھا کر آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ عروبہ غضنفر کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ غضنفر علی کو اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ فروہ مصعب علی کی مسلسل خاموشی اور اداسی کو بھانپتے ہوئے بہت پریشان اور شرمندہ تھی۔ وہ آفس سے سیدھی اس کی اکیڈمی گئی تھی۔ مصعب علی اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ آپ کیوں مجھے پک کرنے آئیں؟ اس کے ساتھ پارکنگ کی جانب بڑھتے ہوئے وہ استفہامیہ لہجے میں بولا۔ عروبہ کی بیماری کی وجہ سے اتنے دن میرا بیٹا اگنور ہوتا رہا، آج مجھے بہت سا وقت اپنے جگر گوشے کے ساتھ گزارنا ہے۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولی تو مصعب علی مسکرا دیا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود فروہ نے اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی، اسے نیا سیل فون خرید کر دیا اور پھر دونوں نے ڈنر بھی باہر کیا۔ مصعب، اس نے فوک پر فش کا پیس لگا کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا تو وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ ماما، اس نے کچھ جھیمتے ہوئے منہ کھول دیا اور پھر ارد گرد دیکھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب میں بچہ تو نہیں ہوں۔ وہ شرماتا ہوا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ میری جان، میرے لیے تو بچے ہونا، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ مصعب، واپسی میں وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہی تھی جب اچانک اسے پکار بیٹھی۔ جی ماما۔ اس نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر ماں کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، وہ شرمسار نظر آ رہی تھی۔ فار واٹ ماما؟ میری محبت پر شک مت کرنا میرے بیٹے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں؟ فروہ نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ میں عروبہ سے اتنے برسوں بعد ملی تھی، اگر فوراً اس سے بیٹی کے رشتے کی بات کرتی تو وہ مجھے خود غرض سمجھتی، اور اس نے اتنی جلدی بیٹی کی شادی کر دی کہ… ماما، مصعب علی نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ فروہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ آپ اس دنیا کی بیسٹ ماما ہیں۔ اس نے فروہ کے ہاتھوں کو چوما۔ مجھے آپ کی محبت پر ہر رشتے سے زیادہ اعتبار ہے، پاپا سے بھی زیادہ۔ فروہ کے سیل پر کال آنے لگی۔ موسیٰ کی کال ہے، اس نے کال ریسیو کی۔ جی ہم آ رہے ہیں موسیٰ، مختصراً اسے بتا کر کال بند کر دی۔ تم جس سے کہو گے اب اسی سے شادی کروا دوں گی تمہاری، مگر پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لو، فروہ نے ناصحانہ انداز میں کہا۔
دل بس ایک بار ہی کسی پر آتا ہے، وہ اداسی سے گویا ہوا، مگر اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور مجھے آپ کی پسند پر پورا یقین ہے۔ فروا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ فروا نے اس کا شانہ تھپ تھپایا، مستقبلی مسکرا دیا۔ فاقلیت حسن گھر شفٹ ہو چکا تھا، مگر اروبا اسے دیکھنے یا ملنے نہ آئی تھی۔ حسن بہزاد کو عیسیٰ احمد نے اس کے کینسر کے متعلق بتا دیا تھا۔ میں تمہیں اتنا بے وقوف نہ سمجھتا تھا فاقلیت۔ وہ اس کے پاس اس کے روم میں بیٹھے تھے۔ تم نے اپنی تکلیف مجھ سے اور اروبا سے چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ تم نے اروبا کو طلاق دے دی، کیوں؟ وہ چت لیٹا چھت کی کڑیوں کو گھور رہا تھا۔ وہ میری جدائی برداشت نہ کر پاتی پاپا۔ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ اسے تمہاری محبت کہوں یا بے وقوفی؟ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے۔ اور جو دکھ تم نے اسے دیا، کیا وہ یہ سہ پائی؟ وہ خفگی سے گویا ہوئے۔ تم جانتے ہو اس وقت کیا حالت ہوگی اس کی؟ اس نے احساس دلانا چاہا۔ وہ تمہارے بغیر کیسے رہے گی؟ وہ ہنوز خاموش تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بیٹا، اور یہ ضروری نہیں کہ کینسر کا ہر مریض مر جائے۔ بیماری تو ایک بہانہ ہوتی ہے، ورنہ ہر شخص اپنے وقت پر مرتا ہے۔ پھر موت سے پہلے رشتہ ختم کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ دروازہ کھلا اور مہوش اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ آج پھر اروبا کے پاس گئی تھی اور نامراد لوٹی تھی۔ نہیں آئی۔ فاقلیت حسن کی آنکھوں میں جلتے آس کے دیے بجھنے لگے تھے۔ کس رشتے سے آیا اب وہ؟ حسن بہزاد باہر نکل گئے۔ ماما بہت ضدی ہیں، مہاوش غصے سے بولی۔ ایسا مت بولو اس کے لیے۔ فاقلیت حسن اسے ٹوک گیا۔ اس نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں بیٹا، اور میں نے تو اس کے دکھوں کو کم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ دینے کا باعث بھی میں ہی بن گیا۔ وہ مہاوش کو اس کی زندگی کی کہانی سنانے لگا۔ وہ بے یقین سی بیٹھی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے شہیر حسن کا دل اپنی ماں کے دکھوں پر کٹنے لگا تھا۔ نویلا زین ندیم کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر اس کا انداز بہت لیا دیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لان میں کچھ دیر واک کرنے لگی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے زین ندیم نے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ گیا۔ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے اچانک نویلا کا ہاتھ پکڑا اور وہ رک گئی اور خفگی سے بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ زین ندیم مسکرا دیا۔ آئی لو یو نویلا۔ اس کے اس طرح اچانک اظہار محبت پر وہ گنگ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لی میں نے آپ کی محبت، اس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اچھا، وہ شریر ہوا۔ میں ناراض ہو کر گئی، آپ نے پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ اس نے خفگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں تمہاری جدائی سہ کر اپنی محبت کی شدت اور اس کی گہرائی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نویلا کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ کھینچا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا۔ مجھ سے کبھی بھی بدگمان مت ہونا، مجھے تم پر بہت اعتبار ہے۔ جانتا ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ بہت مختلف سمجھا تھا میں نے آپ کو۔ وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ مختلف ہونے کا تو نہیں، ہاں تم سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہوں، اور ہاں پرسوں ہم کاوان ناران جا رہے ہیں، میں انکار نہیں سنوں گا۔ اس کی بات پر نویلا خاموش رہی تھی۔ چلو تمہیں اپنے ہاتھ کی چائے پلواتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے نویلا کو ڈھیر و طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ حسن بہزاد بہت آس اور امید لے کر اروبا غضنفر کے پاس گئے تھے، اور فاقلیت حسن کی بیماری اور اس کی ساری پلاننگ سن کر وہ ہلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ صرف ایک بار اس سے مل لو، کل شام کی فلائٹ سے وہ لندن جا رہا ہے، اس کا آپریشن ہے۔ حسن بہزاد خود پر ضبط کھو بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں پھر اپنے پاؤں پر چل کر آئے یا ان کا گلا روند گیا۔ ڈیڈی، اروبا غضنفر نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا مت کہیں۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کو مضبوط بنائے پھر رہی تھی، ہارنے لگی تھی۔ حسن بہزاد چلے گئے تھے۔ وہ وضو کر کے جائے نماز بچھائے اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اروبا، اسے جائے نماز پر بیٹھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اس کے عقب میں آواز ابھری تھی۔ فاقلیت، اس کے دل سے صدا بلند ہوئی تھی، مگر لب خاموش تھے۔ وہ جائے نماز سے اٹھی، اسے طے کر کے پلٹی۔ وہ دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اروبا، وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھامنے چاہے۔ دور رہیں مجھ سے فاقلیت صاحب۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔
فاقلیت حسن پیاسی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ آپ مجھ پر ہر حق کھو چکے ہیں، اس نے واضح کیا۔ محبت کرنے کا حق ابھی بھی ہے میرے پاس، اس نے جتایا۔ زندگی اور گھر سے نکال دیا، اب محبت کا کیا جواز بنتا ہے؟ وہ تلخ ہوئی۔ دل سے تو نہیں نکالا اروبا، وہ اسے جتاتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہاں سے میں خود نکل آئی ہوں، اروبا غضنفر نے جی کڑا کر کے کہہ دیا تھا۔ میں نے تم سے بے پناہ محبت کی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اروبا۔ وہ اس کے قریب آیا اور منت کرنے لگا۔ مجھ سے دور رہیں، وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی۔ آپ نے کوئی محبت نہیں کی مجھ سے، وہ زہر خوند ہوئی۔ میں تمہیں اذیت سے بچانا چاہتا تھا، وہ کسی طور نہ مان رہی تھی۔ محبت کے مریض کی رگوں میں نفرت، بے اعتنائی اور بے حسی کا زہر اتار کر آپ کہتے ہیں اذیت سے بچانا چاہتے تھے؟ وہ غصے سے بولی۔ اور آپ مجھے خود سے دور کرنا چاہتے تھے نا؟ اب میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہے؟ میری محبت کی شدتوں کو سمجھو اروبا، بدگمان مت ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر منت کرنے لگا تھا۔ اروبا غضنفر کسی طور نہ مان رہی تھی۔ محبت ہو یا نفرت، اسے اعتدال پر رہنا چاہیے۔ شدت پسندی ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، چاہے محبت میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ اور آپ کی محبت کی شدت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ آپ کی محبت کی شدتیں ہمیشہ مجھے ڈرا دیا کرتی تھیں۔ وہ ہانپنے لگی تھی۔ فاقلیت حسن اسے دیکھے گیا۔ ماما کی نفرت اور آپ کی محبت کی شدت نے میرا بہت نقصان کیا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اروبا، وہ دروازہ نوک کرنے لگا۔ پلیز دروازہ کھولو، وہ التجا کرنے لگا تھا۔ چلے جائیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، نہ تو اب میں روتی ہوں، نہ ہی آپ کے بغیر جینا مشکل لگتا ہے، آپ کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دروازہ کھولو، اور یہ بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ شاید اب میں تم پاؤں پر چل کر تمہارے پاس کبھی نہ آ سکوں، مگر یاد رکھنا تم اب بھی میری بیوی ہو، میری محبت۔ اور اروبا، وہ لمحہ بھر کو رکا تھا، اور یہ لمحہ اروبا غضنفر کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ کینسر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر میں مر گیا تو سمجھ لینا تمہاری جدائی اور بے رخی نے مجھے مار ڈالا ہے۔ وہ چلا گیا تھا۔ اروبا غضنفر نے دروازہ کھولا، اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ادھر تو دھیان ہی میرا نہیں، اجر وفا کیا ہے تیرے قدموں میں رکھ کر جبہ و دستار میر رقصم۔ مہاوش نے روتے ہوئے باپ کو ایئرپورٹ پر سی آف کیا تھا۔ وہ واپسی میں سارا راستہ روتی رہی تھی۔ عیسیٰ احمد نے اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ عیسیٰ احمد اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا تھا۔ اپنے روم میں آیا تو وہ اسے اوندھے منہ بیڈ پر پڑے پایا۔ مہاوش، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پیار سے پکارا تھا۔ لو، چائے پیو اور سر درد کی گولی کھا کر سو جاؤ۔ اس کے بکھرتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرے پاپا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے معاف کر دیں عیسیٰ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ پلیز یہ مت کرو۔ اس نے مہاوش کے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اس کا بازو سہلانے لگا۔ معافی مانگنی ہے تو اپنی ماما سے مانگو، وہ آہستگی سے بولا۔ میں نے ماما سے معافی مانگ لی ہے۔ اس کے آنسو عیسیٰ احمد کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ تو میں نے بھی تمہیں معاف کیا، چلو اب چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں مہاوش چائے پی کر اور میڈیسن کھا کر سو گئی تھی۔ عیسیٰ احمد نے اس پر کمبل درست کیا، کپ اٹھا کر کچن میں آ گیا۔ واپس آیا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ عیسیٰ احمد ایزی چیئر پر جا بیٹھا۔ اپنی ماما کا بہت خیال رکھنا مہاوش۔ فاقلیت حسن ایئرپورٹ پر اپنی بیٹی سے بار بار اس کے متعلق ہدایات کرتا تھا۔ فاقلیت حسن، میں آج تک آپ کو ایک بہت برا اور خود غرض انسان سمجھتا رہا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ اروبا سے جتنی محبت میں نے کی ہے آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے، مگر مجھے آج پتہ چلا کہ آپ نے اروبا سے عشق کیا ہے۔ جتنی محبت آپ نے اروبا سے کی، ایسی والہانہ چاہت تو کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ وہ چشم تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ مجھے ہمیشہ اللہ سے شکوہ رہا کہ اروبا مجھے کیوں نہ ملی۔ آج پتہ چلا اتنی اچھی لڑکی کو تو صرف آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ عیسیٰ احمد نے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں ملگرجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔
اس نے ایک نظر کمبل پہ لپٹے وجود کو دیکھا اور وضو کرنے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اللہ سے فاقلیت حسن کی زندگی مانگنی تھی، عروبہ کی خوشیوں کے لیے التجا کرنی تھی۔ عروبہ غضن پر ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہی تھی، اس نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ جلد سونے کا بہانہ کر کے وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی، اسے ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی۔ آئی لو یو عروبہ۔ اس نے واٹس ایپ آن کیا، فاقلیت حسن کا میسج آیا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے بہت یاد کر رہی ہو۔ اس کا دل بھر آنے لگا۔ فاقلیت، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر موبائل فون کی اسکرین پر گرنے لگے تھے۔ میرے مرنے کے بعد ہماری کہانی لکھی جائے گی اور دیکھنا، مورخ لکھے گا فاقلیت حسن ایک ایسا شوہر جسے اپنی بیوی سے عشق ہو گیا، اس کی محبت میں وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ اسے خود سے دور کر بیٹھا۔ عروبہ غضنفر کا دل بند ہو رہا تھا اس کے میسج پڑھ کر۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ زندہ نہ بچوں۔ اللہ نہ کرے، عروبہ کے لب پھڑ پھڑائے۔ مجھے زندگی کی ایک سانس بھی تمہارے بغیر نہیں چاہیے۔ عروبہ غضنفر کا دل چاہا اس کے میسج کا جواب دے، اسے تسلی دے، آس کا کوئی ایسا دیا اسے تھمائے جسے پکڑ کر وہ اندھیروں سے نکل آئے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ میں روز قیامت اللہ سے یہ کہوں گا کہ مجھے جنت کی حوریں نہیں، صرف ایک عروبہ چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ گڈ بائے فار ایور۔ موبائل فون عروبہ غضنفر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ نویلا اور علیشا پاپا کے ساتھ ماما سے ملنے آئی تھی۔ وہ دونوں ماں کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں، میلے کپڑے، کھچڑی بال، چہرے پر جھریاں، دونوں ہاتھوں سے سر میں بری طرح خارش کرتی ہوئی وہ عورت صوفیہ غضنفر ہرگز نہ لگتی تھی۔ نویلا اور علیشا آگے بڑھی تھیں۔ ماما، علیشا نے اسے محبت سے پکارا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے غضنفر علی نے ایک نظر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا جس نے اس کی زندگی کا شیرازہ ایسے بکھیرا تھا کہ جسے جوڑنے کے لیے انہیں شاید صدیاں درکار تھیں۔ اس نے بیک وقت شدت سے محبت بھی کی تھی اور نفرت بھی۔ غضنفر علی سے شدید محبت اور گل افزا سے شدید نفرت اور شدت پسندی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ دور رہو مجھ سے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بیٹیوں کو آگے آنے سے روکا۔ علیشا نے نویلا کو دیکھا۔ ورنہ میں تم دونوں کو مار دوں گی۔ علیشا رونے لگی تھی۔ آپ کی لگائی نفرت اور حسد کی چنگاری نے آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں تو آگ لگائی ہی، مگر آپ کو بھی جلا کر بھسم کر ڈالا ماما۔ گل افزا، اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ شش۔ وہ ان دونوں کو خاموش کروا رہی تھی۔ گل افزا آ رہی ہے، مجھے اس کو مارنا ہے۔ وہ مڑی اور پلیٹ میں سے چھری اٹھائی۔ ہٹ جائیں میڈم۔ ایک موٹی سی نرس اندر داخل ہوئی اور صوفیہ سے زبردستی چھری چھیننے لگی۔ نویلا اور علیشا آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ چلو بیٹا۔ غضنفر علی نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صوفیہ نے اب شیشے کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ پاپا، علیشا سسک اٹھی۔ ماما، غضنفر علی کے بازو کے حلقے میں چلتے ہوئے وہ مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ وہ عورت صوفیہ کو قابو کر کے اس سے گلاس چھین رہی تھی۔ حدیث شریف ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، دونوں غمزدہ سی اندر بیٹھ گئیں۔ علیشا روئے جا رہی تھی۔ کبھی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ غضنفر علی نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی کی فضا میں گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی۔ تینوں نفوس اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، ان کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ نویلا ایک پیشنٹ کے روم سے نکلی تھی جب اسے فروا کی کال آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ بھول گئی مجھے؟ فروا نے ہنستے ہوئے شکوہ کیا۔ ارے، نویلا ہنسی، ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ ابھی پک ہو تو تمہیں پک کر لوں؟ ابھی فری ہو تو تمہیں پک کر لوں؟ فروا نے اجازت طلب کی۔ عروبہ کی طرف جانے کا پروگرام ہے میرا، فروا نے بتایا۔ تو نویلا نے فوراً حامی بھر لی۔ کچھ ہی دیر میں فروا اس کے پاس تھی۔ ایک بات کہوں نویلا؟ فروا نے موڑ کاٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جی؟ عروبہ کو بیٹی کی شادی عیسیٰ سے نہیں کرنی چاہیے تھی، عجیب سا نہیں لگتا؟ تم مہوش کی خالہ ہو اور… اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ جو چیز اسلام میں جائز ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی فروا آپی، نویلا نے وضاحت کی، اور اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جائز ہے۔ پھر ہمارا صرف نکاح ہوا تھا، اس لیے مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔
نویلا کی بات پر فروا پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ احمد عروبہ سے محبت کرتا تھا، اب اس کا داماد بن گیا، مجھے تو بہت آکورڈ لگ رہا ہے۔ صاف گوئی سے فروا صاف گوئی سے بولی۔ محبت بہت پاکیزہ جذبہ ہے فروا آپی، اسے آکورڈ ہم انسان بناتے ہیں، اور اصل محبت وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ بات اب عیسیٰ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ زین سے شادی ہونے کے بعد اور ان کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے اس سے اس بات کا اندازہ ہوا ہے۔ نویلا نے کافی حد تک فروا کی ذہنی الجھن بھی دور کر دی تھی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ گہری سیاہ تاریک رات حسن منزل پر اتری تھی، اداسی منہ چھپائے ٹیرس کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ حسن کا پیکر، محبت کا مجسمہ، عشق کا بادشاہ، وہ یونانی دیوتا ٹیرس پر کھڑا سیاہ آسمان پر چمکتے اس روشن ستارے کو دیکھ رہا تھا جو بالکل تنہا تھا اور شاید اداس بھی۔ اس کا دل بس ایک ہی نام کے گردان کیے جا رہا تھا، عروبہ غضنفر نہیں بلکہ عروبہ فاقلیت حسن۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگ جاں سے لاکھ کریں سہی۔ اسے محبت کے وہ زمانے یاد آ رہے تھے جب اس نے پہلی مرتبہ حسن و معصومیت کی اس دیوی کو دیکھا تھا۔ اس سے مل کر، اسے پا کر اس کی زندگی کے معنی ہی بدل گئے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور لان میں ہوا کے دوش پر اڑتے پرندوں کو بغور دیکھا۔ وہ پھولوں کی دیوانی اور میں اس کا دیوانہ ہوں، کاش وہ سمجھ جائے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے حسرت سے کہا، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی۔ سینے میں بائیں جانب بہت زور کا درد اٹھا تھا، رات نظریں چرانے لگی تھی۔ اس کا غرور، خود پسندی اور رنگین مزاجی تو عروبہ غضنفر کے عشق نے مٹی میں ملا دی تھی۔ عجیب وحشت تھی جس نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، پچھلے 2 ماہ سے وہ گھر اور دل کے دروازے وا کیے اس کا منتظر تھا، مگر عشق نے اسے آزمانے کی ٹھان رکھی تھی، محبت اسے دور منہ موڑے کھڑی تھی۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ اس کی زندگی تو اب سراپا انتظار تھی، عروبہ غضنفر کا انتظار، اپنے روٹھے ہوئے عشق کا انتظار۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ 1000 آنکھ سے دور ہوں، وہ لاکھ پردہ نشیں سہی۔ اس نے ایک گہری بوجھل سانس فضا کے سپرد کی۔ اچانک اسے اپنے شانے پر ایک نرم اور گداز لمس محسوس ہوا تھا، ایسا لمس جو اس کی مشام جاں میں نئی روح پھونک رہا تھا۔ اس نے مڑے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس ہاتھ کو تھاما تھا، گویا پھر سے اس کے کھو جانے کا خطرہ ہو۔ جانتا ہوں ہر بار کی طرح اب بھی آنکھ کھلے گی تو تم مجھے چھوڑ کر جا چکی ہوگی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ فاقلیت، خاموشی کو چیرتی زندگی کی نوید سناتی آواز سناٹے میں ابھری تھی۔ صدیوں سے پیاسی اس کی روح سیراب ہونے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں ٹمٹماتی انتظار کی شمع روشن ہونے لگی تھی۔ اور پھر عشق کا بادشاہ تیزی سے مڑا تھا۔ محبت کی دیوی سامنے کھڑی تھی، وہ بے یقین سا تھا۔ عروبہ، اس کے لب ہلے تھے، اور محبت کی دیوی نے عشق کے بادشاہ کو دیکھا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے بے حد سفید پیروں میں پشاوری چپل پہنے، شانوں پر سیاہ شال اوڑھے، دمکتے چہرے، مخمور آنکھوں کے ساتھ عشق کا بادشاہ اور حسن کا دیوتا آگے بڑھا تھا۔ محبت کی دیوی ساکت کھڑی تھی، دونوں کے مابین ایک معنی خیز چپ حائل تھی، لب خاموش تھے مگر آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھمبیر لہجے میں معنی خیزی سے کہا۔ عشق کا بادشاہ محبت کی دیوی کے قدموں میں جھکا تھا۔ فاقلیت، عروبہ غضنفر تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جھک کر فاقلیت حسن کو شانوں سے تھام کر اوپر اٹھایا۔ محبت کی جگہ قدموں میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ وہ چپ کھڑا تھا۔ میں نے آپ کو دل کے سنگھاسن پر
اتنے بلند مقام پر بٹھایا ہے، اب آپ یہاں بیٹھ کر میری محبت کی توہین مت کیجیے۔ رات آسمان پر ٹمٹمانے لگی تھی۔ فاقلیت حسن کب کا ختم ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے تمہارے عشق میں۔ اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے نا مسز فاقلیت حسن، اس نے ہاتھ بڑھا کر عروبہ غضنفر کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ تمہارے عشق میں دیوانہ ہو کر اتنا آگے نکل چکا ہے کہ بس اب دل تمہارے گرد رقص کرتا رہتا ہے۔ تم پاس ہو یا دور، یہ تمہارے گرد ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تمہارے قدموں میں بیٹھوں یا دل میں؟ عروبہ غضنفر دم بخود سی کھڑی تھی۔ اس کے عشق میں وہ نہ جانے کون کون سے مدارج طے کر چکا تھا۔ وہ تو انجان تھی۔ میں دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں فاقلیت۔ آپ کی محبت کی چھاؤں میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے پیار کی بارش سے دل کی بنجر سرزمین کو سیراب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ میری محبت کی چھاؤں میں بے فکر ہو کر آرام کرو، دوبارہ کبھی تمہیں تپش کا احساس نہ ہوگا، اور اگر کبھی تیز دھوپ آئی بھی تو خود جل کر تمہیں بچا لوں گا۔ رات کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، ستارے بجھنے لگے تھے، چار سو روشنی پھیلنے لگی تھی۔ فاقلیت حسن کے عشق کی روشنی اور عروبہ غضنفر کی محبت کی چمک۔ محبت ہاتھ باندھے ان کے درمیان پھر سے آ کھڑی ہوئی تھی۔ فاقلیت حسن نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر بائیں جانب رکھا تھا۔ یہاں تم تھی، تم ہو اور تم ہی رہو گی ہمیشہ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ عروبہ غضنفر کو ڈھیر و طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ مجھے زندگی کی آخری سانس تک صرف آپ کا ساتھ چاہیے فاقلیت۔ اپنی محبت کو اظہار کے معنی پہناتے ہوئے عروبہ غضنفر کے چہرے پر دھنک کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ فاقلیت حسن نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، اسے اپنی محبت اور ساتھ کا مان اور یقین بخشا تھا۔ سب گلے شکوے ختم ہو گئے تھے، ہوائیں رقص کرنے لگی تھیں، فضائیں گنگنانے لگی تھیں، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ فاقلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لون کا رخ کیا۔ تمام درخت، پودے اور پھول انہیں خوش آمدید کہنے لگے تھے، ایک بار پھر ملن کی مبارکباد دینے لگے تھے۔ ان دونوں کے لبوں پر دل فریب مسکان تھی، ان کے آس پاس محبت کے ترانے گونجنے لگے تھے۔ عشق کا رقص جاری تھا اور وہ کوئی عام لوگ تو نہ تھے۔ عشق کا بادشاہ فاقلیت حسن محبت کی دیوی عروبہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اور تا قیامت یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی رہنا تھا۔